बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हफ्ते के दिन सूरह कौसर का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा, एक ऐसा अमल लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ। हफ्ते के दिन को बहुत से लोग लापरवाही में गुजार देते हैं, सैर व तफरी में गुजार देते हैं, वीकेंड समझ कर गुजार देते हैं। लेकिन आज इस वजीफ़े की फजीलत व बरकत इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई हफ्ते के दिन एक बार इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ता है, एक दिन का ये वजीफ़ा रिज़्क़ और दौलत से माला माल कर देगा। गैब से हर हाजत पूरी हो जाएगी। 70 करोड़ भी मांगोगे तो मेरा रब देने पर कादिर है। आज का वजीफ़ा उन बहनों के लिए है, उन बुज़ुर्गों भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते, जो कहते हैं कि हमारे वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, जो अमाल कर कर के थक चुके हैं, जो दिन रात मेहनत के बावजूद भी कामयाब नहीं हो रहे। तो आज हफ्ते के दिन सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा ख़ुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा आपको कभी किसी का मोहताज होने नहीं देगा। अगर आज एक दिन के वजीफ़े से आपके तमाम के तमाम मसाइल का ख़ात्मा हो जाए, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज एक दिन के वजीफ़े से आपके मुक़द्दर के सितारे चमक जाएं, तकदीर के बंद ताले खुल जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आज तक आपने बहुत से लोगों से बहुत से वाक़यात में सुना होगा कि गैबी मदद क्या है। आज अगर कोई गैबी मदद के नज़ारों को खुली आंखों से देखना चाहता है तो हफ्ते के दिन सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़े। गैबी फ़रिश्ते आपके घर में रिज़्क़ और दौलत का सैलाब लेकर आ जाएंगे। और आज रब करीम से 1 लाख मांगोगे 70 लाख मिलेगा, 1 करोड़ मांगोगे तो 70 करोड़ मिलेगा। ये सूरह कौसर के ख़ास अमाल हैं। इन्हें पढ़ने वाला मुस्तजाबुल दावात हो जाता है, रब का लाडला हो जाता है, रब का पसंदीदा हो जाता है। आज वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता होता है टूट जाता है, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं। अलावालो हालात ये हैं कि माँ बाप मस्जिदों में बेटी के रिश्तों के लिए ऐलान कराने पर, दुआएं कराने पर मजबूर हो चुके हैं। जिसको रिश्ते का कहते हैं वो भी 10-20 हज़ार मांग लेता है। आज सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने की देर है। अगर बेटी या बेटा जिसके रिश्ते का मसला है, सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा ख़ुद पढ़ेगा तो बेहतरीन है। अगर वो बेटी या बेटा ख़ुद नहीं पढ़ सकता तो माँ बाप अपनी परेशानी की हालत में बेटी या बेटी के रिश्ते के लिए ये वजीफ़ा पढ़ें। इंशाअल्लाह माकूल रिश्ते ख़ुद चल कर आएंगे। इसके अलावा जो लोग रोज़गार के लिए परेशान हैं, जवान बेटे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं से रिज़्क़ का इंतज़ाम नहीं हो रहा, आज रिज़्क़ के इंतज़ाम के लिए, बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए हफ्ते के दिन सूरह कौसर पढ़ने की देर है। आप रोज़गार के मौक़े के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें करा कर थक चुके हैं, जगह जगह इंटरव्यू देकर थक चुके हैं, तो एक बार सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ कर देखें। किसी इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सूरह कौसर पढ़ कर देखिए, गैब से फ़रिश्ते आएंगे, आपके रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाएगा। क्योंकि रब की ज़ात जब देने पर आती है, ये नौकरी, ये कामयाबियाँ ख़ुद चल कर आप तक आती हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई बे औलाद भी बैठा है, औलाद नरीना का ख्वाहिशमंद भी बैठा है, आज जिसकी बेटियां हैं, आज बेटा चाहते हो, नरीना औलाद के लिए ज़िद करके सूरह कौसर पढ़ने की देर है। नरीना औलाद भी मिल जाएगी। और जिनके यहाँ औलाद होती नहीं या होती है तो अल्लाह को प्यारी हो जाती है, या जिनके हमल गिर जाते हैं, आज हफ्ते के दिन सूरह कौसर पढ़ ले। मेरे रब करीम ने चाहा तो बे औलादी का ख़ात्मा भी हो जाएगा। हाँ, हफ्ते के दिन का ख़ास अमल है। इस अमल को आपने आज ही के दिन पढ़ना है। आप कहें कि मैं कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि चंद ख़ास अमाल ख़ास कबूलियत की घड़ियों में पढ़े जाते हैं। आप इस वजीफ़े को अगले हफ्ते भी कर सकते हैं, करना हफ्ते के दिन में है। और जो बंदा हर हफ्ते को इस वजीफ़े को करता रहता है, यानी कि हर हफ्ते के दिन सूरह कौसर का ये अमल करता रहता है, वो कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करता। वो हमेशा रब की नज़र करम में रहता है। वो हमेशा
رب کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال رہتا ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر کے خاص اعمال ہیں، بے شمار وظائف میں نے بھی آپ کے حوالے کیے۔ آپ نے سورہ کوثر کے بہت سے وظائف اور تسبیحات پڑھے ہوں گے، لیکن آج سورہ کوثر کا جو عمل میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے جسے بے حد اسمودہ عمل کہا جاتا ہے، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ کسی ایک، دو یا چار بندوں کی بات نہیں ہو رہی، لاکھوں لوگ اس وظیفے سے مستفید ہو چکے ہیں۔ اتنا مجرب عمل ہے۔ آج اگر کوئی قرض دار ہے، قرض کروڑوں کا ہے یا قرض لاکھوں کا ہے، قرض ہی ہوتا ہے۔ ایک بار آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک راستے میں جنازہ پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے حبیب آئیے جنازے کی امامت کیجیے۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا، کیا یہ قرض دار ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں یہ قرض دار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے اور جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے حبیب بھی قرض دار کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ کے حبیب نے کہا، ہے کوئی جو اس قرض دار کے قرض کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے؟ ایک صاحب نے قرض کی ادائیگی کا ذمہ لے لیا۔ اللہ کے حبیب نے پھر اس جنازے کی امامت کی اور اسے دفن کیا۔ خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اگر آپ میں سے کوئی بھی مقروض ہے، لاکھوں کا ہے، کروڑوں کا ہے، تو سب سے پہلے کوشش کر کے اپنے قرض کی ادائیگی کیجیے۔ قرض ایک ایسی بلا ہے جو قبر میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ آج ہفتے کے دن قرض کی دلدل سے نکالنے کا ایک ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں۔ یہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کے بے شمار فائدے ہیں۔ قرض دار پڑھ لے، قرض سے نجات ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لیں، کسی مقدمے سے جان چھڑانے کے لیے پڑھ لیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، آپ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں پریشان ہیں، ہفتے کے دن سورہ کوثر کا خاص وظیفہ پڑھیں۔ غیب سے رزق اور دولت اتنا ملے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ میں نے اپنا حق ادا کیا۔ اگر آپ لاپرواہی چھوڑ کر ہفتے کے دن اس عمل کو کرتے ہیں، رب کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، میرا یقین کیجیے، میرے کہنے پر ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ تو کیا، آپ کے گھر کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج ہفتے کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آپ چاہیں ہفتے کے دن صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی دکان پر ہے، دکان پر پڑھ لے، دفتر میں پڑھ لے، کاروبار میں پڑھ لے، سفر میں پڑھ لے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے ہفتے کے دن اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ، بہت سی بہنیں ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں۔
لیکن اگر آپ واقعی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے تھے تو اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہفتے کے دن سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ گارنٹی میری ہے کہ فائدہ ایک دن میں ہوگا۔ اب آپ نے ایک بار درود پاک پڑھ لیا، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے یہ کام ہو نہیں سکتا۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرا رب ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس کی جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، جو بھی مقصد ہے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، کیونکہ یہ عمل ہفتے کے دن کا خاص عمل ہے، اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ اور بتایا ہوا عمل ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی یا کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام یہ رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ ہفتے کے دن پریشانی کے عالم میں، تنگ دستی کے عالم میں، غربت میں، کسی بھی حاجت کو لے کر یا ذل جلالی والاکرام پڑھتا ہے، اللہ کو اللہ کے جلالی اسم اعظم سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، غیبی مدد اپنے جلال میں آ جاتی ہے، فرشتے آسمان سے زمین پر اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں ہفتے کے دن یا ذل جلالی والاکرام پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اس گھر میں غیبی مدد کے خزانے آ جاتے ہیں، تمام تنگ دستیاں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج ہفتے کے دن ایک بار یا ذل جلالی والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا، رب کی جلالت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ وہ رب کریم اتنا جلیل ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، میری حاجات ناممکن ہیں، تو یا ذل جلالی والاکرام پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کی تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہفتے کے دن 11 بار یا ذل جلالی والاکرام پڑھنے سے رب کی غیبی مدد آ جائے گی، غیب سے فرشتے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، طاقتور دشمن نیست و نابود ہو جائے گا۔ جو لوگ آپ کے خلاف جاتے ہیں یا آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جتنے بھی طاقتور ہیں، رب کی عصمت کے مطابق کون رب کی عصمت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ آج صرف 11 بار یا ذل جلالی والاکرام پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو گیا۔ اب فوری طور پر رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، رزق اور دولت سے جولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر جو کہ رزق اور دولت کا خزانہ ہے، جو مشکل کشا عمل ہے، سورہ کوثر جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب سورہ کوثر پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جن بیٹیوں کے رشتوں میں بندش لگا دی جاتی ہے، آج کا دشمن کسی کو نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کا کہیں اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے، کسی کو اچھی نوکری مل جائے، کسی کا کاروبار چل پڑے۔ لوگ جادو جنات سے بندشیں لگواتے ہیں، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔
آج سورہ کوثر پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیٹی کے رشتوں کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رزق کی بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے جادو جنات کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ اللہ والو، سورہ کوثر کے فضائل و برکات اتنے ہیں کہ 7 آسمانوں اور رزق کے خزانے آپ کے حوالے ہو جائیں گے۔ کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ والو، آج ہفتے کے دن سورہ کوثر کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں گے۔ آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگیں گے تو وہ ذات دینے پر قادر ہے، وہ ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ میری بات یاد رکھیے گا کہ آپ جو جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، آپ جو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، آپ لوگوں کی محتاجی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آپ دراصل رب کو ناراض کر لیتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کو ناراض کر لیتا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، وہ کبھی بھی رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کر نہیں سکتا، کیونکہ کامیابی رب کی طرف سے ہے۔ اس ذات کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے ہفتے کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جب کبھی مشکل وقت آئے تو سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ نہ کسی جعلی پیر فقیر، کسی عامل بابے کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کریم نے ہر مشکل پریشانی کا حل قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا ہے۔ آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ 11 حاجات کو لے کر بیٹھیں گے، کاغذ پر گن کر 11 حاجات لکھ لیں، 11 الگ الگ خواہشات لکھ لیں، تو 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کی 11 حاجات، 11 خواہشات، 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج ہفتے کے دن اپنے 11 حاجات کی نیت کر کے 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر مانگ لے۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 11 کی 11 حاجات 100% گارنٹی سے پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تو اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو 11 بار سورہ کوثر پڑھنا ہی غیب سے مدد کو لے آتا ہے، غیب سے ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج ہفتے کے دن 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے خزانے لوٹ لیے، اپنی ہر بات کو رب کریم سے منوا لیا، مقدر کا ستارہ چمکا لیا۔ اب فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا سل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو صرف ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جو ہر کسی کو زبانی آتی ہے، آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ ایک ایسی آیت ہے جو انسان کو سمندر سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، جو کہتا ہے کہ میں بند گلی میں جا چکا ہوں، جو بے بس ہو چکا ہے، جو لاچار ہو چکا ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، جو زندگی کے ہر مسئلے میں تباہ و برباد ہو چکا ہے، جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو موجود نہیں، آیت کریمہ پڑھے۔ آج ہفتے کے دن اتنا طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ آیت کریمہ کا پڑھنا ہے، جسے حضرت یونس کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں قید تھے، دنیا کی کوئی طاقت وہاں پر مدد کے لیے پہنچ نہیں سکتی تھی۔ حضرت یونس نے کس یقین کے ساتھ آیت کریمہ کو پڑھا؟ انہیں یقین تھا کہ رب کی ذات ہر شے پہ قادر ہے۔ آیت کریمہ پڑھنے کی دیر تھی، اللہ نے
اپنے پیارے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کرا دیا۔ آج اگر آپ بھی کسی مقدمے میں پھنسے ہیں، کسی طاقتور دشمن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کسی کے قبضے سے نکلنا چاہتے ہیں، کسی بیماری سے شفا چاہتے ہیں، پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، قرض کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، کسی بھی بند گلی میں مصروف ہیں، آپ کسی بھی تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں، تو آیت کریمہ پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے آیت کریمہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ ایک ایسی دعا ہے جو انسان کو زمین سے آسمان پر لے جاتی ہے، جو بند گلی سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہم کئی سالوں سے تنگ دستی کا شکار ہیں، یہ 3 اعمال پڑھ لیں۔ یہ تینوں اعمال کامیابی کا وہ راز ہیں، وہ خزانہ ہے جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا۔ لوگ جمعہ کے دن، جمعرات کے دن کے بڑے بڑے طاقتور اعمال بتاتے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو بڑے سے طاقتور اعمال بتائے، لیکن آج ہفتے کے دن کا وہ خاص عمل بتا رہا ہوں جس سے پڑھنے والا کبھی بھی محتاج نہیں رہتا، کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں رہتا، آپ ہمیشہ بانٹنے والے ہوں گے۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ تینوں اعمال پڑھ کر آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ دعا ہے کہ رب کریم میری آپ کی، ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرمائے، ہم سب پر نظر کرم فرمائے، ہمارے گھروں میں رحمتیں، برکتیں اور کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے مسئلے کے ساتھ اپنا نام لکھیے اور اپنے سوال کو اچھے طریقے سے پوچھیے۔ آپ کو آپ کا جواب بھی دیا جائے گا اور مسئلے کا حل بھی بتایا جائے گا، اور اس مسئلے کے حل کے لیے خاص وظیفہ بھی بتایا جائے گا۔ یہ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، لوگ بواقعی میں بہت پریشان ہیں۔ یہ فی سبیل اللہ ہے، آپ کا جو بھی سوال ہوگا استخارے کے بعد آپ کو آپ کا جواب بھی دیا جائے گا اور قرآنی اعمال کے ساتھ اس کا حل بھی بتایا جائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔